सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है दलदल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 17 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सर, आज सुबह सवेरे पार्वती, मेरा मतलब है शहजादी, आतिफ को खुशमगी निगाहों से अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर इरफान जल्दी से पार्वती के नाम की तस्वीर करता हुआ बोला, अपने शोहर के साथ कराची से निकल गई है। इस दौरान उसकी कोई मशकूक हरकत या सरगर्मी तेरे मुशाहिदे में आई हो? नहीं सर, पहले दिन से लेकर कराची छोड़ने तक मैं उसकी किसी ऐसी हरकत से मुत्तला नहीं हो सका। वो तो हर वक्त ही अपने नए नवेले शोहर में खोई दिखाई दी। मेरे अंदाजे के मुताबिक कुदरत ने वाकई ही उसे सुधरने का मौका दिया है। तुम अंदाजे लगा रहे हो और मुझे यकीन है। अगर आपको यकीन था तो उसकी निगरानी क्यों करवाई? ये मेरे पेशे का पहला असूल है कि शक की ऐनक घर में भी ना उतारो। मैं मजबूर हूं दोस्त। इसका मतलब है आप हमारी भाभी को भी शक की निगाह से देखते हैं। तेरी भाभी तो अभी पैदा ही नहीं हुई यार। फिलहाल तो दो बड़े भाई मौजूद हैं। यानी आप सबसे छोटे हैं। ऐसा ही है। ये अल्फाज उसके मुंह में थे कि उसके सामने रखे फोन की घंटी बजी। यस, आतिफ स्पीकिंग। दूसरी जानिब से सिद्दीकी साहब था। आतिफ फौरन मेरे पास पहुंचो, बदरुद्दीन साहब ने हमें बुलाया है। यहाँ से इकट्ठे उसके पास चलते हैं। मैं आ गया सर। ये कहकर उसने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। ओके इरफान, बदरुद्दीन साहब याद कर रहे हैं, बाद में गपशप होगी। वो अपने ऑफिस से बाहर निकल आया। थोड़ी देर के बाद वो दोनों बदरुद्दीन साहब के सामने मौजूद थे। रस्मी कलिमात के बाद वो एक लिफाफा उन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तस्वीरें देखो। उसके हाथ से लिफाफा लेकर सदीकी साहब ने खोला। आतिफ भी झुक कर देखने लगा। एक जवान आदमी की तस्वीर थी जो क्लीन शेव था और किसी फिल्मी हीरो का सा स्टाइल बनाकर खड़ा था। लंबे बाल, आंखों पर स्याह चश्मा, हाफ बाजुओं वाली शर्ट। उसने सीने पर इस अंदाज में हाथ बांधे हुए थे कि बाजू की मछलियां ज्यादा से ज्यादा उभरी नजर आईं। ये कौन है सर? तस्वीर वापस लिफाफे में डालते हुए सदीकी साहब मुस्तफसिर हुआ। मेजर रोहित चक्रवर्ती, रा का वो मायानाज एजेंट जो अपने किसी मिशन में कभी नाकाम नहीं हुआ। तो फिर तो फिर ये कि अब चक्रवर्ती साहब किसी भी लम्हे एक नामालूम मिशन के लिए पाकिस्तान आने वाला है, या शायद आ चुका हो। हाई कमांड की तरफ से ये तस्वीर तमाम बटालियंस को जारी की जा चुकी है। इसने किस शहर में अपने मिशन की तकमील करनी है, इस बारे में हमें कोई मालूमात नहीं मिली। इसी वजह से तमाम को अलर्ट किया जा चुका है। ठीक है सर, मैं इस तस्वीर की कॉपियां करवा कर तमाम को इशू कर देता हूं। जैसे ही कोई खबर मिली देख लेंगे। सिद्दीकी साहब ने तस्वीर अपने पास रख ली थी। तमाम को बता देना कि कोई अकेला बंदा इस पर हाथ ना डाले, क्योंकि ये काफी खतरनाक बंदा है। अकेले आदमी से शायद काबू ना आए। ठीक है सर। आतिफ साहब, ये आपकी फील्ड है। सदीकी साहब की निस्बत आप ज्यादा इस काम को समझ सकते हैं। तमाम एजेंट्स को इसके बारे में अच्छी तरह ब्रीफ कर देना और आज ही तमाम को इस तस्वीर की कॉपी देकर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बंदरगाह और लारी अड्डों पर निगरानी के लिए भेज दो। गो ये अपने असल हुलिये में नहीं होगा, फिर भी कुछ न कुछ मुशाबहत से ही पहचान लिया जाएगा। तस्वीर की पुश्त पर इसके कद और जिसामत वगैरह के बारे में कुछ मालूमात दर्ज हैं, वो भी देख लेनी है। ठीक है सर। आतिफ भी सदीकी साहब की तरह मुख्तसरन बोला। ठीक है, तो फिर जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलनी चाहिए। इंशाअल्लाह सर। वो दोनों बैक जबान बोले। मेरी तरफ से आप फारिग हैं। बदरुद्दीन साहब की तरफ से इजाजत मिलते ही वो दोनों सलाम कहते हुए उसके दफ्तर से बाहर निकल आए। वो ज्यादा देर सोया ना रह सका। जल्द ही उसकी आंख खुल गई। धूप में तेजी के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला गया। उन दरख्तों का साया इतना घना नहीं था, मगर फिर भी धूप की बराह रास्त तपिश से वो बचा रहा। दोपहर को उसने बची हुई रोटी खाकर पेट पूजा की, जबकि शाम तक पानी का मशकीज़ा खाली हो गया था। असर के बाद वो एक मर्तबा फिर जाने के लिए तैयार था। इस मर्तबा वो एतमाद से ऊंट पर सवार हुआ। सूरज से उसने अपनी तजवीज़ की हुई सिमत का अंदाज़ा किया और चल पड़ा। शुरू से ही उसने शमाल मगरिब की सिमत को अपनी मंजिल के तौर पर चुना था, क्योंकि उसे पता था कि इंडिया पाकिस्तान के मशरकी जानिब है। इसके साथ ही एक मुतय्यन सफ़र में सफ़र करने का ये फ़ायदा था कि वो दाएं बाएं फिरने से बच जाता और उसका सफ़र किसी न किसी सिमत जारी रहता। किसी भी शहर में पहुंचने के बाद उसका कराची पहुंचना आसान हो जाता। इसके बरक्स होने की सूरत में शायद वो उसी सहरा में चकराता फिरता। पूरे दिन के आराम के बाद ऊंट ताज़ा दम हो गया था और अलबत्ता
وہ اپنے بازو کے زخم کی وجہ سے کافی بے آرامی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اسے خوراک کی بھی فکر دامنگیر تھی۔ اونٹ تو کئی کئی دن تک بھوکا پیاسا زندہ رہ سکتا ہے، مگر اپنے اندر وہ کوئی ایسی خوبی موجود نہیں پاتا تھا۔ اندھیرا چھانے سے پہلے اسے ایک بڑے گاؤں کے آثار نظر آنے لگے۔ شاید میں آباد علاقے کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ اس کے دماغ میں امید افزا سوچ ابھری۔ پہلے تو اس نے گاؤں کو بائی پاس کرنے کی بابت سوچا، مگر پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اتنے بڑے گاؤں میں اس پر کس نے توجہ دینی ہے۔ وہ سیدھا آگے بڑھتا گیا۔ گاؤں کے چند آوارہ کتوں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، مگر پھر وہ ان پر توجہ دیے بغیر آگے بڑھتا گیا۔ مکانات کا سلسلہ شروع ہوتے ہی اس کی مٹ بھیڑ ایک ادھیڑ عمر کے آدمی سے ہوئی۔ سائیں چھا حال، یعنی سائیں کیا حال ہے؟ توہاں کے تھا آیا ہو؟ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ مان تمام پری خان آیو آہاں، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ ان کے گھر میں زیادہ تر اردو بولی جاتی تھی، مگر وہ سندھی زبان بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ کس سے ملنا ہے؟ مسافر ہوں سائیں۔ چلو پھر میرے ساتھ چلو، وہ اس کے اونٹ کی نکیل پکڑتا ہوا بولا۔ اسماعیل کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے خاموش رہا۔ اپنے گھر کے سامنے اس نے اونٹ بٹھایا۔ اسماعیل نیچے آ گیا۔ وہ اسے لے کر بیٹھک میں گھس گیا۔ وہاں اسے چارپائی پیش کرتے ہوئے بولا، آپ بیٹھے، میں کھانے کا بتا دوں۔ اور اسماعیل نے بغیر کسی تکلف کے سر ہلا دیا۔ وہ بیٹھک سے متصل گھر کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس کی واپسی تک اسماعیل اس کے متوقع سوالات کے جوابات سوچتا رہا۔ واپسی میں اس کے ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا لوٹا تھا، جو اس نے اسماعیل شاہ کے ہاتھ منہ دھونے کے واسطے لایا تھا۔ منہ دھوتے وقت اس کے میزبان سے اس کے بازو کی تکلیف چھپی نہ رہ سکی۔ سائیں کیا ہوا؟ بازو زخمی ہے کیا؟ جی، وہ مختصراً بولا۔ کیسے زخمی ہوا؟ اونٹ سے گرے ہو کیا؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ اس نے بات کو گول مول کیا۔ حکیم صاحب کو بلا لاؤں؟ اگر ایسا ہو جائے تو کیوں نہیں، کھانا کھانے سے پہلے حکیم صاحب کو بلا لاتا ہوں۔ وہ پرخلوص لہجے میں بولا اور اٹھ کر بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ اسے بیٹھک سے نکلے 5 منٹ ہوئے ہوں گے کہ گھر کے دروازے سے ایک کھنکھناتی آواز آئی، ادا سائیں۔ اسماعیل نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور خاموش بیٹھا رہا۔ کوئی جواب نہ پا کر ایک دفعہ پھر پکارا گیا، ادا سائیں، کھانا گرم کر دیا ہے۔ اس مرتبہ اسماعیل خاموش نہ رہ سکا اور اسے جواب دیتے ہوئے بولا، بہن آپ کے بھائی باہر گئے ہوئے ہیں، وہ آئیں تو انہیں بتانا کھانا تیار ہے۔ ٹھیک ہے، اسماعیل نے کہا اور خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا میزبان ایک بوڑھے سے شخص کے ہمراہ واپس آیا، جس نے ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلا اٹھایا ہوا تھا۔ ہاں جوان، کیا ہوا؟ وہ اسماعیل کا بازو تھامتے ہوئے مستفسر ہوا۔ حکیم صاحب، اونٹ سے نیچے ایک نوکیلی لکڑی پر گرا ہوں اور لکڑی بازو کے آر پار ہو گئی ہے۔ حکیم صاحب نے سر ہلاتے ہوئے اسے قمیض اتارنے کو کہا۔ زخم پہ باندھی ہوئی پٹی بڑی مشکل سے علیحدہ ہوئی تھی۔ انور سائیں، لالٹین نزدیک کرو۔ وہ اسماعیل کے میزبان سے مخاطب ہوا اور وہ لالٹین پکڑ کر نزدیک لے آیا۔ حکیم صاحب نے بڑی باریک بینی سے اس کے زخم کا معائنہ کیا اور پھر انور سے گرم پانی منگوا کر پہلے زخم کو اچھی طرح دھویا اور اس کے بعد کوئی عجیب سا محلول زخم پر لگایا، جس سے زخم میں ایسی جلن شروع ہو گئی تھی کہ اسماعیل نے بڑی مشکل سے اپنی کراہوں کو روکا۔ اس کے بعد سفید سا ایک پاؤڈر چھڑک کر اس کے اوپر ایک زرد رنگ کی ملم لگائی اور ایک صاف پٹی باندھ دی۔ محلول سے ہونے والی شدید جلن کو ملم یعنی مرہم نے بالکل ختم کر دیا تھا۔ ایک دوسری صاف پٹی کو گرا لگا کر اس کے گلے میں ڈال کر زخمی بازو اس سے لٹکا دیا۔ 3-4 پٹیوں کے بعد انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ حکیم صاحب اطمینان سے بولے۔ حکیم صاحب، کھانا کھا کر جانا۔ حکیم صاحب کو تیاری پکڑتا دیکھ کر انور بولا، نہیں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ حکیم صاحب نے تھیلے سے سفوف کی پڑیاں نکال کر اسماعیل کی طرف بڑھائیں۔ بیٹا، دن میں 2 ٹائم کھانے کے بعد پانی کے ساتھ یہ سفوف کھا لیا کرنا۔ اور اسماعیل نے سر ہلاتے ہوئے پڑیاں اس سے لے لیں۔ انور میاں، مجھے گھر تک چھوڑنے نہیں جاؤ گے؟ چلتا ہوں حکیم صاحب، مہمان کو کھانا دے دوں۔ وہ جلدی سے گھر میں گھس گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھوں میں روٹیوں کا چھابا اور سالن کا ڈونگا تھا۔ یہ لوازمات ایک چھوٹی سی ٹیبل پر رکھ کر اس نے ٹیبل کو اسماعیل کے سامنے رکھا اور حکیم صاحب سے بولا، چلیں حکیم صاحب، اور وہ دونوں بیٹھک سے نکل گئے۔ اسماعیل خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ انور کی واپسی تک وہ کھانا کھا چکا تھا۔ واپسی پر اسماعیل کو انور کے تاثرات میں واضح تبدیلی نظر آئی۔ کھانے کے برتن سمیٹ کر وہ تھوڑی دیر بعد چائے لے آیا۔ اسماعیل بڑی شدت سے چائے کی طلب محسوس کر رہا تھا۔ چائے پینے کے دوران اس نے اسماعیل سے پوچھا، سائیں آپ کا نام نہیں پوچھ سکا ہوں۔ غازی شاہ۔ غازی سائیں، ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھو۔ اس کے انداز نے اسماعیل کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ کو گولی لگی ہے؟
کیا؟ جی سائیں، مجھے حکیم صاحب یہی بتانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے تھے کہ یہ زخم گولی لگنے کا ہے، لکڑی چبھنے کا نہیں۔ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کہیں سرکار کے مجرم تو نہیں ہیں۔ ادا انور، یہ ایک لمبی کہانی ہے اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو بتا سکوں۔ مختصراً یہ سمجھ لو کہ میں چور، ڈاکو یا مجرم نہیں ہوں، بس حالات کا ستایا ہوا غریب الدیار ہوں۔ ٹائم تو بہت سائیں۔ نہیں ادا، ٹائم نہیں ہے، میں نے جانا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے جہاں اتنی مہربانی کی ہے وہیں اگر تھوڑا سا زیادہ راہ اور کسی قریبی شہر کی جانب میری رہنمائی کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ سائیں، رات کو کہاں خوار ہوتے پھرو گے، آج کی رات یہیں رہ جاؤ۔ نہیں ادا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اس نے جانے پر اصرار کیا۔ اچھا ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ انور ایک مرتبہ پھر گھر میں گھس گیا، مگر اس کی واپسی سے پہلے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ انور سائیں، انور سائیں، زور سے پکارا گیا۔ آواز اتنی بلند تھی کہ انور کو گھر کے اندر سنائی دی اور وہ بھاگ کر باہر آ گیا۔ اس کے آنے تک دروازہ کھٹکھٹایا جاتا رہا۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں دروازہ توڑتے ہو؟ وہ دروازہ کھولتا ہوا بولا۔ دروازہ کھلتے ہی 4 5 آدمی اندر آ گئے۔ یہ چور ہے۔ اندر آتے ہی ان میں سے ایک اسماعیل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے چلایا۔ ان کے جارحانہ انداز کو دیکھتے ہوئے اسماعیل بوکھلا گیا تھا۔ یہ میرا مہمان ہے، آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ انور آنے والوں کا جارحانہ انداز دیکھ کر اسماعیل کی صفائی پیش کرنے لگا۔ غلط فہمی کیسی؟ باہر جو اونٹ بیٹھا ہے وہ میرا ہے اور کل رات میرے گھر سے چرایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی تیز لہجے میں بولا۔ غازی شاہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انور کے لہجے میں پہلے والی تکریم غائب تھی۔ اسماعیل اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، یہ اونٹ تو مجھے راستے میں آوارہ گھومتے ہوئے ملا تھا، میں نے پکڑ لیا کہ جس کا ہوگا اس کے حوالے کر دوں گا۔ دیکھا ادا، اونٹ کا مالک انور سے مخاطب ہوا۔ بھائیو، بات یہ ہے کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ مجھے گاؤں میں داخل ہوتا ہوا ملا تو میں پردیسی سمجھ کر اسے اپنے گھر لے آیا۔ باخدا مجھے یہ علم نہیں کہ یہ کوئی چور اچکا ہوگا۔ اس مرتبہ انور نے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ ادا انور، آپ پر کوئی کیسے شک کر سکتا ہے؟ یہ تو ادا اللہ بخش نے اپنا اونٹ باہر بیٹھا دیکھ کر پہچان لیا اور ہم سے آپ کے متعلق استفسار کرنے لگا۔ اونٹ کے مالک کے ساتھ موجود ادھیڑ عمر کا ایک آدمی جلدی سے بولا۔ اونٹ کے مالک نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، ادا، میں سپہر کو ہی یہاں پہنچا ہوں۔ یہ اونٹ اس نے کل رات میرے گھر کے سامنے سے کھولا تھا۔ مجھے صبح پتا چلا تو میں اس کی تلاش میں نکل پڑا اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے میرا اونٹ بمائے چور کے مل گیا۔ تم کس گوٹ کے ہو؟ گوٹ شالم ادا۔ گوٹ شالم سے تم گوٹ صدرو کیسے آ گئے؟ کیا تمہیں علم تھا کہ یہ اسی سمت کا رخ کرے گا؟ گھر سے تو میں اس کے پاؤں کے نشانات دیکھ کر چلا تھا جو راستے میں گم ہو گئے۔ چونکہ اس کا رخ صدرو کی طرف ہی تھا تو میں بھی اندازے سے اسی سمت چلا آیا۔ ان کی باتوں کے دوران اسماعیل کو پتا چل گیا تھا کہ وہ بری طرح پھنس گیا ہے۔ اتنے آدمیوں سے لڑ بھڑ کر وہ وہاں سے بھاگنا اس کے بس سے باہر تھا کہ اس کا بازو ٹھیک نہیں تھا، اور اگر وہ اسے پکڑ کر پولیس یا رینجرز کے حوالے کر دیتے تو اس کی ساری محنت رائے گاں جاتی۔ اس کے پاس سب سے بہترین آپشن یہی تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر یہ بھی ناممکن تھا کہ وقتی طور پر بیٹھک سے فرار ہونے سے اس کا مقصد حل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں سے بھاگ کر وہ کہاں جاتا؟ شہر تو تھا نہیں کہ وہ چھپ جاتا، گاؤں جتنا بڑا ہو، گاؤں ہی رہتا ہے۔ تمام لوگ ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں اور بات پھیلتے دیر نہیں لگتی۔ گاؤں سے باہر بھاگ جانا ممکن بھی نہیں تھا کہ پیدل وہ کہاں تک بھاگ سکتا، جبکہ تعاقب کرنے والے اونٹوں پہ سوار اور اس سے کئی گنا زیادہ اس علاقے سے واقفیت رکھتے ہوں گے۔ ان سارے امکانات کا جائزہ لے کر وہ اپنے میزبان انور سے مخاطب ہوا۔ انور سائیں، آپ سب میری ایک گزارش سنیں گے؟ جی فرمائیں۔ انور کے لہجے میں طنز کی گہری کاٹ تھی، مگر اسماعیل اس کے لہجے کی متعلق پرواہ نہ کرتے ہوئے بولا، سائیں، میں ایک بے بس اور مجبور آدمی ہوں۔ دشمن میرا پیچھا کر رہے تھے، بلکہ اب بھی میرے تعاقب میں ہوں گے۔ ایسے حالات میں میں مانتا ہوں کہ مجھ سے اونٹ چرانے کی غیر اخلاقی حرکت سرزد ہوئی ہے، مگر خدا گواہ ہے یہ صرف جان بچانے کی ایک کوشش تھی۔ اگر میں چور ہوتا تو دونوں اونٹوں کو کھول کر لے آتا، دوسرا اونٹ کیوں چھوڑتا جو اس کے ساتھ بندھا تھا؟ بہرحال میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، لیکن آپ بھی میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں۔ کون ہیں تیرے دشمن؟ اور اگر تجھے جان کا خوف تھا تو تمہیں پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ انور کا انداز اسے جھٹلانے والا تھا۔ انور سائیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری پولیس کتنی ایماندار اور کمزوروں کا ساتھ دینے والی ہے۔ غازی شاہ، بات یہ ہے کہ اب تم بطور مجرم شناخت ہو چکے ہو، ہمیں تمہاری بات پر کم ہی اعتبار آئے گا۔ ٹھیک ہے سائیں،
اسماعیل اپنے لہجے میں عاجزی سموتے ہوئے بولا، اگر آپ کو میری بات کا اعتبار نہیں ہے، حالانکہ اس کا ثبوت بھی گولی کی شکل میں میرے بازو پر ثبت ہے، اس کے باوجود آپ بدگمان ہیں، تو اپنی صفائی میں مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ ایک غریب الدیار اجنبی آپ کے رحم و کرم پر ہے، آپ جو سلوک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا عاجزانہ لہجہ سن کر اونٹ کا مالک بولا، ادا انور، مجھے میرا اونٹ مل گیا ہے اور میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اگر یہ جھوٹا ہے اور چوری کرنا اس کا پیشہ ہے تو مجھے یقین ہے جلد ہی یہ دوبارہ پکڑا جائے گا، اور اگر سچا ہے تو میں کسی مظلوم پر ظلم نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے اللہ بخش، اگر تم اسے معاف کرتے ہو تو ہمیں بھی خدائی فوجدار بننے کا کوئی شوق نہیں۔ انور تحمل سے بولا، جوان، تم آزاد ہو اور یہاں سے جا سکتے ہو۔ اللہ آپ لوگوں کو عزت دے، اسماعیل نے دعائیہ لہجے میں کہا۔ اگر اس کے ساتھ مجھ پر اتنا احسان کر دیں کہ میری رہنمائی کسی قریبی شہر کی طرف کر دیں جہاں سے مجھے سفر کرنے کے لیے گاڑی مل سکے، تو آپ لوگوں کا بڑا احسان ہوگا مجھ پر۔ انور نے کہا، جوان، اگر تم گوٹھ صدرو سے نکل کر سیدھا مغرب کی سمت اختیار کرو تو عمر کوٹ جا پہنچو گے، جو یہاں سے 35-40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جنوب مغرب کی سمت میں دھرم شال ہے، جو تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ اسی طرح شمال مغرب کی طرف نیا چھور ہے، اس کا فاصلہ بھی دھرم شال جتنا ہی ہوگا۔ اسماعیل نے پوچھا، ان میں سے کسی بھی شہر تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ انور فراخ دلی سے بولا، صبح کے ٹائم پہ آپ کو اونٹ گاڑی کرائے پر مل سکتی ہے، اور صبح تک میرے ہاں قیام کر سکتے ہو، بلکہ جتنے دن چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ بہت مہربانی انور سائیں، اگر ابھی کوئی سواری مل جاتی۔ نہیں، اس ٹائم کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اسی وقت اونٹ کا مالک بولا، ادا انور، آپ کی بڑی مہربانی، اب ہمیں اجازت۔ آپ لوگ بیٹھے نا، چائے پانی ہو جائے۔ سائیں اللہ عزت دے، پھر کبھی سہی۔ پھر کب آئیں گے؟ آج اگر حسن اتفاق سے آئے ہوئے ہیں تو ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ حسن اتفاق سے تو خیر نہیں آئے، اونٹ کا مالک ہنستا ہوا بولا، البتہ اس ٹائم گنجائش نہیں ہے، میں نے سجاول سائیں کے ہاں کھانا کھا کے آیا ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی۔ انور نے اونٹ کے مالک اور اس کے ہمراہیوں سے الوداعی مصافحہ کیا۔ تمام نے رخصت کے وقت اسماعیل سے بھی مصافحہ کیا تھا۔ ان کے اتاق یعنی بیٹھک سے نکلتے ہی انور اسماعیل سے مخاطب ہوا، غازی شاہ، اطمینان سے بیٹھو اور مجھے تفصیل سے بتلاؤ کہ اصل کہانی کیا ہے، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ اسماعیل چارپائی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کیا جواب دے۔ وہ اسے اصل بات نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کے سوچ میں ڈوب جانے کو انور نے یہ خیال کیا کہ شاید وہ اپنے ساتھ گزرے واقعات کو ذہن میں تازہ کر رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد اسماعیل نے بات شروع کی، ادا انور، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ یہ 2-2.5 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ دولت کی حرص میں ڈوبے ایک بناوٹی سیٹھ نے میرا گھر ہتھیانا چاہا کہ وہاں پر پلازہ تعمیر کر سکے گا۔ میں نے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں اس نے اپنے کارندوں کے ہاتھوں میرے والدین اور چھوٹی بہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کے قتل کا الزام بھی میرے سر لگا اور مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ایک دن اتفاق سے تھانے کے سامنے دھماکہ ہوا، جس سے تھانے میں افراتفری مچی اور مجھے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ میں بھاگ کر حیدرآباد اور پھر وہاں سے عمر کوٹ پہنچا۔ عمر کوٹ میں میری شناسائی ایک سمگلر سے ہوئی، جس کی مدد سے مجھے سرحد پار جانے کا موقع ملا۔ انڈیا میں مزدوری کر کے پیٹ پالتا رہا۔ اب جب کہ اس بات کو 2-2.5 سال کا عرصہ ہونے والا ہے تو میں نے واپسی کا سوچا اور اسی اسمگلر کے ذریعے واپسی کا قصد کیا۔ بدقسمتی سے سرحد پار کرتے ہوئے ہم رینجرز کے فائر کا شکار ہو گئے۔ جانے کس غلط فہمی میں انہوں نے ہم پر فائر کھول دیا۔ میرے اسمگلر ساتھی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ مجھے بھاگنے کا موقع مل گیا اور ابھی آپ کے سامنے ہوں۔ جھوٹ سچ ملا کر اس نے ایک کہانی انور کو سنا دی۔ جوان، تیری کہانی واقعی درد بھری ہے، اور ایسے حالات میں انسان سے چوری جیسی حرکت کا ہو جانا بعید نہیں ہے۔ مہربانی ادا کہ آپ نے میرے درد کو سمجھا۔ نہیں غازی شاہ، اس میں مہربانی کی کوئی بات نہیں۔ ان سیٹھوں، وڈیروں، چودھریوں اور ملکوں کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہرحال فکر کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ اسماعیل کو لگا جیسے انور بے ساختہ کچھ کہنے لگا تھا، مگر پھر جانے کیا سوچ کر وہ بات بدل گیا۔ بہرحال ادا انور، اگر ہو سکے تو صبح میرا کسی اونٹ والے کے ہمراہ عمر کوٹ تک جانے کا بندوبست کروا دینا۔ کرائے کا بندوبست بھی آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ نہیں، فی الحال نہیں۔ تم زخمی ہو، چند دن یہیں پر آرام کرو، جب بازو ٹھیک ہو جائے تو چلے جانا۔ یوں بھی کراچی جا کر تمہیں پہلے اپنے بازو کا علاج کروانا پڑے گا، اس کے بعد ہی تم بدلے کا سوچو گے۔ بدلہ؟ کون سا ادا؟ میں ایک کمزور اور بے بس سا آدمی ہوں،
सेठों से कहाँ टक्कर ले सकता हूँ। बस अपनी जान बचा लूँ तो इतना ही काफ़ी है। क्यों? अपने वालदैन के कत्ल का बदला नहीं लेने की ख्वाहिश है तुझे? ख्वाहिश और चीज़ है, उसे अमली जामा पहनाना और चीज़। भाई इरादा तो करो, कोई सबब भी बन जाएगा। ये आप इसलिए कह रहे हैं कि आप सेठ फाजिल से वाकिफ नहीं। वो कराची का एक नामी गरामी गुंडा है, जबकि मैं आपके सामने ही हूँ। अगर ऐसा है तो यहीं रह जाओ। क्या कराची जाना ज़रूरी? अदा, मैं ज़रूर यहाँ रह जाता, मगर मैं शहर का आदी हूँ और इस दूर दराज गांव में रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं। इसके अलावा अगर वालदैन नहीं हैं तो क्या हुआ, दूसरे अजीज़ तो मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर ये कि शायद कभी अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं अपने दिल की भड़ास निकाल सकूं। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाजू ठीक होने तक तो यहीं रह जाओ। इस्माइल साफ गोई से बोला, मुझे रेंजर्स का डर है। क्यों? आखिर गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर की है मैंने। तो क्या हुआ? हो तो पाकिस्तान के शहरी ना। अदा, मैं पाकिस्तान का शहरी था, अब मेरी शनाख्त खो चुकी है। फिल वक्त मैं पाकिस्तानी सरकार की नज़र में मुजरिम हूँ। बहरहाल फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं। रेंजर्स वाले सरहद तक ही महदूद रहते हैं और तुम सरहद से काफ़ी अंदर आ गए हो। बिल फर्ज वो आ गए तो? अगर उन्होंने आना होता तो 2 दिन पहले आ गए होते। तुम्हें फरार हुए पहला दिन तो नहीं है। उनके पास जीपें वगैरह मौजूद हैं, वो आसानी से सदरू आकर पूछ गुछ कर सकते थे। उनकी नज़र में तुम मर खप गए हो, क्योंकि इस सहरा को बगैर किसी सहारे के अबूर करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये तो तेरी चंद सांसें बाकी थीं कि तू आज तक जिंदा है। आप सही कह रहे हैं अद्दा। वाकई इस सहरा से जिंदा निकल आना मेरी खुशकिस्मती है, और मैं अपनी ये खुशकिस्मती बरकरार रखना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि जितना जल्द हो सके यहाँ से निकल जाऊं। गाजी शाह, तेरी अपनी मर्जी, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि चंद दिन यहीं रुक जाओ। इस्माइल सोच में डूब गया। एक अजनबी शख्स का इसरार उसके लिए सख्त हैरानी का बायस था। तुम्हें यहाँ रोकने में मेरा कोई मफाद पोशीदा नहीं जवान। ये तो तेरी कहानी और तेरे चेहरे पर छाई मासूमियत से मुतासिर होकर मेरा दिल चाहता है कि तेरे कुछ काम आऊं। वो शायद इस्माइल के चेहरे पर छाए तासुरात से उसके दिल की बात को समझ गया था। अदा, आपका ये एहसान भी बहुत बड़ा होगा कि मुझे उमरकोट तक पहुंचा दें। बाकी जहां तक मेरे यहाँ रुकने में आपके किसी मफाद का ताल्लुक है तो मैं जानता हूँ ऐसा हरगिज नहीं। यूं भी एक गरीब परदेसी किसी के क्या काम आ सकता है। अच्छा छोड़ो, इस बात तकल्लुफ गुफ्तगू को ये बताओ, सुबह तेरे जाने का इंतज़ाम कर दूं या ज़ख्म ठीक होने का इंतज़ार करोगे? रेंजर्स वगैरह की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस्माइल एक लम्हा सोचकर बोला, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो चंद दिन ठहर जाऊंगा अद्दा। कराची जाकर भी उसने पहले जख्म का इलाज ही करवाना था। उसके बाद ही वो सेठ फाजिल के खिलाफ कोई एक्शन लेने का प्रोग्राम बनाता। अब जबकि उसके जख्म का इलाज यहीं हो रहा था, और फिर ये रुकना उसके लिए यूं मुफीद भी था कि उसके सरहद पार आने का वाकया कुछ और पुराना हो जाता। यूं अगर किसी पैमाने पर उसकी तलाश शुरू भी थी तो वो ख़त्म हो जाती। मुझे पता था तुम समझदारी का सबूत दोगे। अब सो जाओ, सुबह इंशाल्लाह गपशप होगी। और इस्माइल ने अस्बात में सर हिला दिया। मेदे, ये 100% मेजर रोहित चक्रवर्ती है। जफर ने कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कतर से आने वाली फ्लाइट के एक मुसाफिर की तरफ इशारा किया। उस खबीज ने तो हुलिया ही तब्दील नहीं किया यार, हमीद ने उसकी तायद की थी। शायद उसे ये खुशफहमी है कि हम इसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानते। बिल्कुल ऐसा ही है। इस मर्तबा भी हमीद ने जफर की तायद करने पर इक्तफा किया था। मेरा ख्याल है आतिफ साहब को रिपोर्ट दे देते हैं। रास्ते में दे देंगे। रोहित को पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ता देखकर हमीद जल्दी से आगे बढ़ गया। उसका इरादा था कि शुरू से ही उसकी गाड़ी के करीब अपनी कार रखे कि रश की वजह से उसके ओझल हो जाने का भी खतरा था। रोहित के पास एक छोटे से ब्रीफ केस के अलावा कोई सामान नजर नहीं आ रहा था। पार्किंग एरिया में खड़ी एक टैक्सी का दरवाजा खोलकर वो बेतकल्लुफी से बैठ गया। टैक्सी के पार्किंग एरिया से निकलने तक वो अपनी कार में बैठकर टैक्सी के करीब पहुंच चुके थे। ड्राइविंग जफर कर रहा था। वो हमीद से बोला, आतिफ साहब को इत्तला दे दो। हमीद सर हिलाते हुए आतिफ का नंबर डायल करने लगा। जी जनाब। थोड़ी देर बाद आतिफ की चहकती आवाज उभरी, सर मेजर रोहित चक्रवर्ती नजर आ गया है और इस वक्त मैं और जफर उसके ताकुब में हैं। कहाँ? एयरपोर्ट पर सर। गुड, उसे छेड़ना नहीं है, बस खामोशी से उसका ताकुब जारी रखो। मैं इलियास और इरफान को भी तुम्हारे पास भेजता हूँ। तुम इस वक्त कहाँ हो? फिलहाल तो हम कार में हैं, चूंकि रोहित के ताकुब में हैं और रोहित की टैक्सी का रुख जाने किस तरफ हो। मैं उन दोनों को सूरत हाल से आगाह कर देता हूँ, वो खुद तुमसे राब्ता कर लेंगे। उनसे राब्ते में रहना और मुझे भी अपडेट रखना।
عاطف نے اس کے مزاح کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے سر، اوکے، بہت زیادہ احتیاط کرنا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر عاطف نے فون بند کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں عاطف صاحب؟ ظفر عاطف کی گفتگو نہیں سن سکا تھا۔ الیاس اور عرفان کو بھی ہمارے پاس بھیج رہا ہے، اور آرڈر یہ ہے کہ صرف تعاقب کیا جائے، اس خبیث کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ضرورت نہیں۔ اسی اثنا میں الیاس کا بھی فون آ گیا اور وہ ان کی موجودہ لوکیشن پوچھ رہا تھا۔ حمید نے اسے تفصیلی طور پر اپنی لوکیشن اور جانے کے رخ سے اسے آگاہ کر دیا۔ حمید کی بات ختم ہوتے ہوتے ٹیکسی مین روڈ سے اتر کر ایک معروف بازار میں گھس گئی۔ اس خبیث نے تو راستہ ہی بدل لیا۔ حمید نے دوبارہ الیاس کا نمبر ڈائل کیا اور اسے اپنے جانے کے رخ سے آگاہ کرنے لگا۔ بازار میں کافی رش تھا۔ ٹیکسی اور ان کی کار کے بیچ میں ایک سوزوکی وین تھی۔ ظفر نے جان بوجھ کر اسے کراس کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ٹیکسی جلد ہی ایک بغلی گڑی میں مڑ گئی، مجبوراً ظفر کو بھی اس کے پیچھے مڑنا پڑا۔ البتہ وین سیدھی چلتی رہی۔ بازار کی نسبت گلی میں رش کافی کم تھا، جس کی وجہ سے ٹیکسی کی رفتار میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ٹیکسی سے آگے ایک کار تھی اور ان کی کار کے پیچھے بھی ایک دو گاڑیاں اس گلی میں مڑی تھیں، اس لیے ظفر کو اس بات کا اطمینان تھا کہ روہت کو تعاقب کا شک نہیں ہوگا۔ ان کے آگے پیچھے چلنے والی گاڑیاں آہستہ آہستہ دائیں بائیں مڑتی رہیں، لیکن وہ روہت کی ٹیکسی کے پیچھے چلتے رہے۔ ٹیکسی نسبتاً ایک تنگ گلی میں مڑی اور تھوڑا سا آگے جا کر رک گئی۔ گلی اتنی وسعت نہیں رکھتی تھی کہ وہ سائیڈ سے گزر جاتے، مجبوراً انہیں بھی اس کے پیچھے رکنا پڑا۔ اسے شک نہ ہو جائے، ظفر آہستہ سے بولا۔ حمید نے پوچھا، کس چیز کا؟ اپنے تعاقب کا، کہتے ہوئے ظفر نے یوں ہارن دیا جیسے اسے جانے کی جلدی ہو۔ اسی وقت ٹیکسی کا دروازہ کھول کر روہت باہر نکلا اور ان کی کار کی سمت بڑھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ان سے کوئی معلومات لینا چاہتا ہو۔ کھڑکی کے قریب آ کر وہ جھکا اور نہایت دھیمے لہجے میں ان سے مخاطب ہوا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ کیا مطلب ہے مسٹر؟ حمید نے سخت لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ تم میرا تعاقب کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر سکیں۔ ظفر نے جیب سے پسٹل نکال لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روہت کو ان کے سی آئی والا ہونے پر شک گزرے۔ اس طرح کی ڈکیتیاں ہونا کراچی کا معمول تھا اور اس نے بھی یہی بہانہ بنانا چاہا تھا، مگر ابھی وہ بمشکل اپنا ہاتھ ہی سیدھا کر پایا تھا کہ روہت نے بجلی کی سی تیزی سے اس کے پسٹل والے ہاتھ پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ پسٹل ظفر کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا اور اس سے پہلے کہ ظفر اپنا پسٹل نیچے سے اٹھاتا یا حمید اپنی جیب سے پسٹل نکال پاتا، روہت اپنی جیب سے اٹلی کا بنا خوفناک بیرل والا بریٹا نکال کر ان پر تان چکا تھا۔ اپنے ہاتھ گردن کے پیچھے باندھو، اس کی غراہٹ نما آواز ابھری۔ ان دونوں کے پاس اس کا حکم ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ دونوں اس سائڈ سے باہر آ جاؤ۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس نے نیا حکم دیا۔ پیچھے ہٹنے سے پہلے وہ کار کا دروازہ کھولنا نہیں بھولا تھا۔ پیچھے مڑو اور تم 2 قدم آگے ہو جاؤ۔ آخری الفاظ اس نے ظفر کو مخاطب کر کے کہے تھے۔ ان کے گھومتے اور ظفر کے آگے بڑھتے ہی اس نے ماہرانہ انداز میں حمید کی تلاشی لی اور اس کا پسٹل بھی نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اب سیدھے مڑ جاؤ۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے، ظفر نے دانت پیسے۔ ہمارے ساتھ پنگا لے کر تیرا کراچی میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ میرا کراچی میں آنے کا مقصد تم لوگوں سے پنگا لینا ہی ہے۔ کیا مطلب؟ ظفر کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ مطلب واضح ہے مسٹر خفیہ اہلکار۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ اور طنزیہ انداز ظفر سے برداشت نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے پسٹل کی پرواہ کیے بغیر اس پر چھلانگ لگا دی، مگر روہت کو چھونے کی حسرت اس کے دل میں ہی رہی۔ روہت نے اپنی جگہ سے تھوڑا سا دائیں ہو کر اس کا وار خطا کیا۔ زمین پر گرتے ہی ظفر نے دائیں پاؤں پر گھومتے ہوئے بائیں پاؤں سے روہت کو نشانہ بنانا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی کک اپنے ٹارگٹ کے قریب جاتی، روہت کی زوردار کک اس کے پہلو میں لگی اور وہ لڑکھڑا کے نیچے گر گیا۔ اسی اثنا میں اپنی طرف سے غافل سمجھتے ہوئے حمید نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے اس انداز میں روہت پر چھلانگ لگائی کہ اسے چھاپ لے۔ اس کے دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے۔ روہت اس وقت ظفر کی طرف متوجہ تھا، مگر جیسے ہی حمید کے پاؤں زمین پر لگے اور اس نے روہت کو پشت کی جانب سے جپھی ڈالنی چاہی، اچانک جیسے بجلی چمکتی ہے، روہت سرعت سے گھوما اور اس کا دایاں گھٹنا کمان سے نکلے تیر کی طرح حمید کی بائیں پسلیوں کی طرف بڑھا اور اگلے لمحے اوغ کی آواز کے ساتھ حمید نیچے گرا اور پانی سے نکلی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ ظفر کو لگا کہ اس کی چند پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں گی۔ وہ یکدم محتاط ہو گیا۔ اسے حملہ نہ کرتے دیکھ کر روہت کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ پسٹل جیب میں ڈالتا ہوا بولا، میرا خیال ہے تم اس کی وجہ سے محتاط ہو گئے ہو۔ لو یہ میں جیب میں ڈال لیتا ہوں۔ مگر اس کی اس حرکت پر بھی ظفر نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ روہت واضح طور پر اس سے اچھا فائٹر تھا۔
میرا خیال ہے تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ روہت کا طنز ایسا نہیں تھا کہ نظر انداز کیا جا سکتا۔ ظفر نے احتیاط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا۔ روہت نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اس کی دائروی کک کے وار کو خطا کیا اور اس کے ساتھ اس کے بھاری بوٹ کی ایڑی ظفر کی چھاتی میں لگی، جس نے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا سر اس زور سے گلی کے پختہ فرش سے ٹکرایا کہ اس کی آنکھوں میں نیلے پیلے تارے ناچنے لگے۔ اس کے زمین سے اٹھنے سے پہلے روہت نے پسٹل نکالا۔ بریٹا کے فائر کی مخصوص آواز ظفر کے کانوں میں آئی، مگر جسم میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہوتا دیکھ کر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے حمید کے سر میں روشن دان کھلا نظر آیا۔ کیا علاج کراتے پھرو گے؟ تمہارا کام آسان کیا دیتا ہوں۔ اور تم؟ اس نے فلمی سٹائل سے اس کی جانب انگلی اٹھائی۔ تم صرف اس لیے زندہ نظر آ رہے ہو کہ اپنے بڑوں تک میرا پیغام پہنچا سکو۔ انہیں بتا دینا کہ میجر روہت چکرورتی کراچی آ گیا ہے۔ اگر تم لوگوں کو اپنی جانیں عزیز ہیں تو مہاراج پاشا کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دو۔ میں جس طرح آیا ہوں واپس لوٹ جاؤں گا، نہیں تو… وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ ظفر کے جسم میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ وہ اسے روک پاتا یا اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کر سکتا۔ جیب سے موبائل نکال کر عاطف کو اس سنگین واقعے کی اطلاع دینے کے لیے وہ اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تمہارے آدمی اتنے نکمے ثابت ہوئے کہ وہ ایک کو مار کے اور دوسرے کو زخمی کر کے چلتا بنا، اور یہ اس کے خلاف کچھ نہ کر سکے۔ سر دونوں بے خبری میں مار کھا گئے ہیں، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا خطرناک ہے۔ عاطف، بچوں جیسی باتیں نہ کرو۔ صدیقی صاحب نے منہ بنایا۔ خفیہ ایجنسی کے بندے تھے اور ایک جاسوس کا تعاقب کر رہے تھے، پھر بے خبری کا کیا تعلق؟ سر، خصوصی اور عام ایجنٹوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ میجر ہے، ایک منجا ہوا ایجنٹ، جبکہ ان دونوں کو فیلڈ میں آئے بمشکل سال ڈیڑھ کا عرصہ ہی ہوا ہے۔ کیا انہیں مطلع نہیں کیا گیا تھا کہ وہ خطرناک ہے؟ کیا تو تھا سر، پھر انہیں پنگا لینے کی ضرورت کیا تھی؟ صدیقی صاحب انہیں معاف کرنے پر تیار نہیں تھا۔ سر، یہ پنگا کبھی کبھی آدمی پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال آئندہ تمام کو سختی سے آرڈر پاس کرو کہ اس قسم کی بے احتیاطی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، اور کوشش کرو کہ اس کا ہلکا سا کلو ملتے ہی خود کو اس کی سرکوبی کے لیے جاؤ، یا کم از کم ایسے آدمیوں کو بھیجو جو اس کی ٹکر کے ہوں۔ ٹھیک ہے سر، عاطف نے الفاظ دہرائے۔ ویسے روہت کے الفاظ سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے جیسے وہ پاشا کی موت کا انتقام لینے آیا ہو۔ تمہارا کیا اندازہ ہے اس بارے میں؟ سر، دشمن کے الفاظ ہمیشہ دھوکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ درست، مگر کسی جاسوس کا یہ انداز بھی تو نہیں ہوتا۔ دوسرے ملک میں جا کر جاسوس للکارا نہیں کرتے۔ سر، یہ بھی اس کی کوئی چال ہو سکتی ہے، ہمیں مس گائیڈ کرنے کے لیے۔ بہرحال کچھ بھی ہے، اپنے آدمیوں کو چوکنا رہنے کی ہدایت کرو۔ تمام حساس اداروں میں اس کی تصاویر بھیج دو اور کسی بھی اطلاع پر کارروائی کے لیے تیار رہو۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، اب آپ جائیں۔ میں اس وقت بدر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، اگر اس نے آپ سے ملنا چاہا تو میں کال کر دوں گا۔ اور عاطف سلام کہتے ہوئے اس کے آفس سے نکل آیا۔